अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है। और आज मौसम सुहाना ही है अल्लाह के फ़ज़ल से, और मौसम बहुत ही खुशगवार है। और मौसम खुशगवार हो या बारिश हो या सर्दी हो, कुछ भी हो, हमें घर में ही रहना है हम औरतों को, क्योंकि हम औरतों को घर के काम काज पे अपना ध्यान देना है, अपने घर वालों के लिए पकवान पकाना है, नाश्ता तैयार करना है, दोपहर का रात का खाना बनाना है, और घर को साफ़ सफाई करना है। बिना ज़्यादा फजूल किए हुए अपने घर को पाक साफ़ रखिए। सफाई की में ही ईमान है, और अपने आप को भी पाक से रखिए। और मेरा हस्बैंड जी तशरीफ़ फरमाए हैं, और आज मेरा हस्बैंड जी बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। और एज ऑलवेज यस यू आर ट्रू। और इकबाल साहब सुबह सुबह फजर नमाज पढ़ के फिर चक्कर के लिए जाते हैं, और कभी मैं हो लेती हूँ, कभी मैं नहीं जाती हूँ। मेरा अपना ट्रीटमेंट है, मैं उस पर वॉक करती हूँ थोड़ा बहुत। और बाकी देखिए, आजा ब्राउनी, आजा, कम, वाले 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 वाले, कम 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 कम। चलो यहाँ पे ब्राउनी को भी लाओ यहाँ। भाई इनको इस वक्त नहीं बैठने का मन है, इस वक्त इनको बस ये देखा ना, सब जगह से खुल गया बस। और देखिए कभी कभी छट छट फटफट प्याज के बिना ये लो। ये मूढ़ी, झाल मूढ़ी जो बनाते हैं बुलवाड में, तो बहुत ही वो होता है। हाँ, थोड़ा प्याज और धनिया काट के दे दो, बोलो मास्टर किचन से। और कभी कभी ये बुलवाड में बहुत ही फेमस है, बेचारे टूरिस्ट हो या लोकल्स हो। स्ट्रीट फूड कश्मीर में कुछ इतना ख़ास मिलता नहीं है, जैसा अपना तुजा भुजा के अलावा आप कश्मीर से बाहर जाए तो ओहो फरमान होते हैं वहाँ पे, और बहुत ही सफाई से भी बनाते हैं। और यहाँ कश्मीर में तो स्ट्रीट फूड्स के नाम पे कुछ इतना ख़ास नहीं है, लेकिन ये भेल पूरी बोलते हैं, झाल मुरी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो मैं भी घर में झट झट फटफट बना लेती हूँ। छोटी को बहुत पसंद है, तो घर में ही हम बना सकते हैं। मूरी हम लाते हैं 2-3 किलो घर में, तो होना ही चाहिए। ये पफ्ड राइस इसको इंग्लिश में कहेंगे, पफ्ड राइस। और शायद कश्मीरी लोग इतना इस चीज़ के साथ लगाव नहीं रखते हैं, लेकिन ये स्नैक्स के तौर पे खाने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। राइस ही है और उसको पफ्ड किया गया है, तो विदाउट ऑयल का है, और सेहत के लिए भी अच्छा है, और जो हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन जब झाल मुरी बनाएंगे तब तो हमें इसमें ऑयल ऐड करना ही है। तो मैं छट छट पटपट ऑयल ये बना लेती हूँ। कभी मैं झाल मुरी बहुत ही ग्राइंड वाला, अच्छा वाला, बहुत सारा कुछ मिक्स करके बनाती हूँ, वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। लेकिन अभी जो है सादा सीधा फरीन जान को पसंद है, वो कुछ इस तरह से है कि हम सॉल्ट डालेंगे इसमें, सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ हम ये वाला जो सॉस है, ये बहुत ही अच्छा है। ये गार्लिक चिली सॉस है, और इसमें गार्लिक का मात्रा ज़्यादा है, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, दुकान में, और आर्मी कैंटीन में भी मिलते हैं, और मॉल्स में भी मिल जाते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं डालती हूँ इसमें। तो इसमें लेकिन मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाती हूँ, क्योंकि इसमें गार्लिक ज़्यादा स्मेल है ज़्यादा, तो इसीलिए मैं घर का चिली के साथ इसको ऐड करती हूँ साथ में। तो इस तरह से मैं चिली बनाती हूँ, क्योंकि फिर वो गार्लिक का स्मेल कम हो जाते हैं। और इसमें मैंने अपना घर में बनाया हुआ चटनी में वो वाला थोड़ा मिक्स कर दिया, फिर वो मैं इस तरह डालूँगी। बहुत ही सिंपल है, हर चीज़ सिंपल से और खुशी से बनाइए, एवरीथिंग लुक्स गुड, यू नो। तो उसके ऊपर हमें ये मेन इंग्रेडिएंट्स है इस झाल मुड़ी का। सरसों का तेल होना चाहिए, सरसों का तेल आप डालिए, कच्चा ही,
اس کو دھواں نہیں نکالنا ہے، وہ آپ کو اس طرح سے ڈالنا ہے تھوڑا بہت. اور اب چھوٹی نے کہا مجھے آنین نہیں چاہیے تو ہم آنین اور دھنیا بھی مکس کر سکتے ہیں، بہت مزیدار بنتے ہیں. تو پہلے میں چھوٹی کو یہ مشرن مکس کر کے دے دیتی ہوں. یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں، آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے. اور اس کا علاوہ اس میں ہم پینٹس ایڈ کر سکتے ہیں، مونگ دال ایڈ کر سکتے ہیں جو پیکٹس کے ہوتے ہیں، اور یہ نو رتن جو ہوتے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں کھیرا ایڈ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاٹ کے، پیاز ٹماٹر چھوٹے چھوٹے کاٹ کے، پھر نیمبو نچوڑ کے، پھر اگر املی کا رس آپ کے پاس بنا کے ہو. میرے پاس تو یہ سب چیزیں ہوتے ہیں کیونکہ میں گول گپا بھی گھر میں ہی بناتی ہوں، تو پانی پوری، تو اسی لیے یہ سب چیز اگر ہونے سے پھر بہت ہی یہ سب بنانا آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی مزے ہوتے ہیں، کرم کرم آواز بھی آتے ہیں، اور اپنا ہاتھ دھو کے صاف شفاف ہے. تو اس سے ورنہ پتہ نہیں جو باہر لوگ بیچتے ہیں وہ تو اب ظاہر سی بات ہی ہے اسٹریٹ سائڈس میں ہوتے ہیں، ان کو سوسو پوٹی تو آتے ہی ہوں گے تو وہ کرنے بھی جاتے ہیں. تو پھر اب کس طرح سے وہ لوگ کرتے ہوں گے، کیا کیسے دھوتے ہوں گے، پھر ہم یہاں انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کے، پھر وہ آتے ہی ہاتھ کو ایک گمچھے سے صاف کر کے پھر لگ جاتے ہیں. خاص کر پانی پوری تو بہت ہی مطلب ان ہائیجینک ہے. وہ لوگ پانی میں ہاتھ ڈال کے اسی میں گھما کے پھر کھلاتے ہیں لوگ بہت شوق اور چاؤ سے کھاتے ہیں. تو اب کریں گے بھی کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاف ستھرا کھانے کی نصیب عطا فرمائے. نہیں دو تم بولے اسی سے تم خود کو بچاؤ. یہ پسینے صاف کرو یہاں سے، پورا پسینہ آیا ہے. اس سے زیادہ پسینہ آئے گا. گرمی لگتی ہے نا تو زکام بھی ہو جاتے ہیں. تو پسینہ لاس ہوگا نا، یہ سانس چڑھے گی نا، وہ یہاں سے چڑھے گا نا. کہاں ہے مولی دیا نا میں نے آپ کو. ہاں تو اس طرح سے بچوں کو دیجیے، بہت ہی گھر میں بنایا ہوا ہائیجینک ہے. اور دیکھیں اور دیکھیے یہ ابھی ہمارا 11 بجے کا لپٹن چائے. صبح تو ہم نون چائے پیتے ہیں اور ابھی لپٹن چائے، اور تھوڑی بہت پیٹ پوجا ساتھ میں کر لیتے ہیں. بھوک لگتی ہے بیچ میں. تو ایک تو میں نے جال موری بنائی، اور ایسے ہاتھ کی روٹی بنا کے تھا گھر میں، وہ تو ہوتا ہی ہے. معمول ایک بناؤ جن کو کم سے کم 2 لیٹر 3 لیٹر پانی پینے کا. اتنا کون پئیں گے پانی؟ سب ڈالتے ہوگا. نہیں، اقبال صاحب میں آج کل بہت نورانی ہو گئے ہیں، جوانی میں اتنا نورانی نہیں تھے. ریگستان میں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے لنچ میں کیا بنے گا. جھٹ پٹ ایک چمچ پی گیا ایسا پورا نہیں. سفید بادام کا ہے کہ ایسے پھول اگے ہیں. آلو کا ہے، سرسوں کا بھی ہوگا سر، پھول کا ہوگا کچھ، اور سرسوں کا بھی اگ رہا ہے. وہ ہے نا وہاں سے. تو تھوڑا ہی ہے. اس نے پوچھا تو سبزی والے کو بھی، سرسوں کا ساگ کا، وہاں پہ گرمی ہو گئی تو وہاں پہ وہ پھول اگاتے ہیں، اس کا بیج. کدھر؟ ساگ نہیں، پنجاب وغیرہ میں اب ختم ہو گیا ونٹر پہ. اب جموں سائڈ میں کوئی اگاتا ہوگا تو وہ آ سکتا ہے. تو ایسے اتم پور میں تو آتا ہے نا، اتم پور وہی سے. تھا اس نے، وہ جموں وغیرہ کا جو ہوگا وہ ہو سکتا ہے. 2-3 کو بول کے رکھے ہیں ڈرائیور کو کہ آپ پیچھے آتے دودھ دینے کے لیے. ایک میرا دوست نے لائے تھے نا مٹھائی، ایک اس کو دیکھ میں اکیلا کھاؤں گا بول کے. کس نے؟
کرتی ہوں کھانا بنانے کا. دیکھیے میرا بیٹا میٹ لے کے آئے ہیں تو آج تھوڑا ایک ڈش بناتی ہوں. اور میٹ بہت اچھے لائے ہیں ماشاءاللہ. تو آج کل نا کچھ لوگ بھی میٹ اتنا سب کچھ کے پاس اچھے میٹس نہیں ہوتے ہیں. کچھ لوگ کے پاس اچھے ہوتے ہیں, سب کے پاس اچھے نہیں ہوتے ہیں. تو میٹ بھی لاتے ہیں 2-3 کلو. پھر میں اس میں سے آدھا بناؤں گی, آدھا میں رکھوں گی فریزر میں. تو اتنا کافی ہے ہمارے لیے. تو دیکھتا ہوں اب کیا بناؤں گی ابھی. اور بس کھانا پکانے میں مصروف رہیے. پھر اگر ہسبینڈ یا پھر بیٹا کوئی بھی کچھ لاتا ہو اس کو قناعت سے بنائیے. اب مثال کے طور پہ میرے پاس ابھی میٹس ہے تو میں ان میٹس کو 2-3 حصے کروں گی. پھر میں تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی. کبھی زیادہ میٹ کا ہی ڈش بنانا ہو تو اس وقت تھوڑا جیسے بریانی ہوا یا کچھ اور قورمہ بنانا ہوا یا کچھ ہوا تو اس میں میٹ زیادہ ایڈ ہوں گے. تو پھر ایسے روز کا جو اب میں تھوڑا ہی میٹ لوں گی اس میں سے, تو میں یہ بھی واپس رکھ دوں گی کیونکہ قناعت کرنا بہت ضروری ہے. تو اتنا سا میں میٹ یوز کروں گی اور باقی کا میں فریز میں رکھ دوں گی. زیادہ دن بھی رکھنا نہیں ہوتا ہے لیکن اچھی طرح سے پلاسٹک میں آپ بند کر کے رکھیں تو پھر آپ استعمال کر سکو گے. بنا کے نہیں رکھیے. اب تو سردی کا موسم جا رہے ہیں تو زیادہ دن بنا کے رکھنا اچھی بات نہیں ہے. ونٹر میں تو ہم بنا کے 1-2-3 دن تک بھی چل جاتے ہیں تو کھانے کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوتے ہیں کیونکہ باہر ہی رکھتے ہیں تو نیچرل فریز ہے. تو ابھی فریج میں رکھا ہوا کھانا پھر 1-2 دن کے بعد پھر اتنا ذائقہ نہیں ہوتے ہیں اس کا اور اچھا نہیں ہے. اسی لیے فریج ہے سوچ کے لیزینس کر کے فریج میں بنا کے بھر کے ڈم کر کے مت رکھیے. صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تازہ بنائیے اور کھائیے. تو بہت اپنے آپ کو بھی بزی اس طرح رکھنا ہے. آفس جا کے باہر کا کام کاج کر کے کچھ عجیب ناجائز والا کام کر کے بزی نہیں رکھنا ہے. شریعت کے حساب پہ چلیے اور حلال کمائیے اور حلال کام کیجیے. گھر کے عبادت میں بھی بہت ثواب ہوتے ہیں. یہ سب عبادت ہے جو ہم کھانا بناتے ہیں پیار شفقت محبت سے, اور اس کھانے میں ٹیسٹ کیسے لائیں. اپنے شوہر بچوں کو اپنے ماں باپ کو یاد ہے تو ان کے لیے عمر کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو پھر کھانے میں بہت دھیان بھی دینا ہوتا ہے. ان چیزوں پہ فوکس کیجیے. صرف پیسہ دے کے ماں باپ کو خوش نہیں کرائیے. پھر پیسہ جو حلال نہ ہو حرام ہو تو ماں باپ بھی کچھ نہ کہے, چپ چاپ اس پیسے پہ چلاتا رہے اپنا زندگی. دیٹ از ناٹ گڈ بیکاز حلال از حلال اینڈ حرام از حرام. جائز از جائز اینڈ ناجائز از ناجائز. نو بڈی کین چینج اٹ بیکاز جو قرآن اور حدیث ہمیں کہتے ہیں وہ ہے. اور 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کا چھت ہو اور تن پہ ڈھکنے کا کپڑا ہو تو آپ کو شکر الحمدللہ کر کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پھر یا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے. حرام کمانے کے لیے اس دنیا کے عیش و آرام کے لیے اور اپنے آپ کو لائف سیکیور کرنے کا کہتا ہے. لائف سیکیور آپ نہیں کر سکتے ہو. لائف سیکیور اللہ رب العزت کریں گے. جو عورت گھریلو ہو اور گھریلو کام کاج میں انگیج رہتا ہو اور اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری دل سے کرتا ہو, زبان سے کرتا ہو, فزیکلی کرتا ہو, وہ سب سے بہترین والا ماں باپ کی خدمت ہے. کیونکہ ماں باپ کو قبر میں کم از کم جواب تو دینا نہ پڑے. ادروائز یہ پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. تو اسی لیے بیٹیوں کو گھر کی عزت آبرو بنا کے رکھے, نہ کہ بازاری بنائیے. اور آج تو شادی بہت لیٹ کرتے ہیں اور خود کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابھی ان میریڈ ہے, لیکن شادی سے پہلے سب کچھ کر چکا ہوتا ہے. بہت ہی گناہ کے کام کوئی بھی وہ نہیں ہے, ورجن نہیں ہے. ہر کوئی بہت ہی بگڑا ہوا ہے. اس سے اچھا تو پھر وہی لوگ ہیں جو کوئی اگر مرد کسی طلاق شدہ کو اپنائیں گے یا کسی بیوہ کو اپنائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں کو اپنے زندگی میں سہارا دینے کے لیے اپنایا بھی.
تو آج یہاں تو لڑکیاں کنواری کے نام پہ بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا معذرت کے ساتھ میں اپنے بلاگ میں ایسی باتیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی دیکھ کے تھوڑا سا سبق سیکھ جائے، کیونکہ دنیا میں پھر وہی لوگ سب سے اللہ کو مقبول بھی ہوں گے جو اپنے گناہ کر کے پھر اس پہ توبہ استغفار کرے اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھے اور اپنے گناہوں کو مانے، ہاں ہم سے یہ گناہ ہو گئے ہیں تو اب ہم توبہ کریں گے، آئندہ سے ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند فرماتے ہیں، جو ایک دم پرہیزگار ہو ان سے بھی زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جو غلطی کر کے اللہ سے توبہ مانگیں گے، چاہے پھر وہ بڑے سے بڑی کیوں نہ وہ گناہ ہو، چاہے زنا کیوں نہ کیا ہو، چاہے اب زنا سے بڑھ کے تو گناہ کچھ ہوئیں گے نہیں، لیکن اب کیا ہوا ہو لیکن اب سمجھ آ کر کے توبہ کرے، اللہ کے سامنے گر گرائے، تو اللہ رب العزت ضرور معاف کرنے والے ہیں اور ان کا درجات بھی بلند ہوں گے۔ تو لہٰذا ابھی تو میں اپنا پکوان پکا رہی ہوں، اب آگے کیا بنے گا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر پاؤں تو ضرور کروں گی، لیکن سب کچھ سمپل وے میں کھانا بنانے کے لیے کوئی درد سر، کوئی اچھی کچن دکھاؤ، آپ یہ دکھاؤ، پھر بہت مسالوں کے وہاں انبار لگاؤ، کوئی ہوتا ہے لمیٹڈ جو ان کے بجٹ ہوتے ہیں، ایسے وہ مسالے وسالے نہیں خرید سکتے ہیں، ان کے لیے بس نمک جو ہے وہ بہت بڑا سوگات ہے۔ نمک سواد انوسار ڈالیے، بی پی ہائی نمک سے ہوتا ہے، پرہیز بھی کرنا ہے، لیکن جس کے دل میں سکون ہو، اللہ کا خوف و فکر ہو اور روزی روٹی حلال کا ہو تو پھر وہ نمک سواد انوسار کھائے۔ اللہ تعالیٰ ہے زندگی دینے والا، لینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، اور ہم ہر ایک چیز پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی رحم فرماتے ہیں، اسی لیے نمک بھی بالکل سیدھا سادہ سیدھا سادہ ڈالیے، جو بھی ہلدی ہے، مرچی ہے، جو سب کے گھر میں ہوتے ہیں، ہلدی مرچی بھی آج بہت مہنگی ہو گئی ہے، کناج سے استعمال کیجیے، اور ہلدی ہے، مرچی ہے، سونف پاؤڈر ہے، اور سونف پاؤڈر بہت اچھا ہے کھانے کے لیے، اور زیرہ پاؤڈر وہ بھی ہوتے ہیں، اور نمک تو غریب امیر سب کے پاس ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ تو آپ مہنگے سے مہنگے مسالہ ڈالیں، نمک کے بغیر تو کچھ سواد آئے گا نہیں، تو اسی لیے حلال کا نمک ہو، حلال کے پیسے سے لیا گیا نمک کھانے میں سب سے زیادہ سواد لاتے ہیں، اور وہ سب سے آج اب سستی بھی ہے۔ تو اسی طرح سے اچھی اچھی بات لوگوں کو نہیں سمجھ آتے ہیں، جو کسی کو کچھ لیسن بھی دے، بس لوگوں کو وہی دیکھنا بھی پسند ہوتا ہے، جو اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہو، جو بہت ہی مطلب گھر کے مطلب ایکسپینسو چیزیں دکھا رہے ہو، بہت ہی سجا ہوا کچن ہو، اس میں بہت مہنگی مہنگی کھانوں کو بنانے کا ڈائریکشن دے رہے ہو، پھر وہ اپنا تو کر بھی نہیں سکتے ہیں لیکن دیکھنا وہی پسند بھی کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو حسد کرنا، گھر میں ایک دم بے سکونی لانا، اپنے شوہر سے فرمائش کرنا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہوتا ہے ورنہ وہ ہوتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس طرح کٹی ہے، اس کے سامنے تو ہم تو یہ سب کچھ زیادہ ہے ہمارے لیے، وہ تو بیچاری چکی پیس پیس کے ہاتھ پہ چھلے پڑ چکے ہوتے ہیں، اس کے مشق میں پانی لا لا کے گردن میں گڈھے پڑ چکے ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں اپنے ابو جان سے فرمائش بھی کرتی ہے، ابو جان میرا اس مشکل کو تھوڑا حل آسان کر دے، آپ تو اللہ کے اتنے قریب ہے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلے میں اس کو تسبیح فاطمہ پیش کرتے ہیں، آپ یہ پڑھو، بس دنیا کو اس نظر سے نہیں دیکھو، ہمارے لیے یہ دنیا بنی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں پہ ضرور فوکس کیجئے اور اپنے زندگی کو آسان بنائیے، خوبصورت بنائیے، اور ہنسی خوشی راضی رہیے، اور وہ بلاگز دیکھیے جس میں آپ کو تھوڑا سا سیکھ بھی ملے اور تسلی ملے، اور سیدھا سادہ زندگی گزارنے میں بہت مزہ ہے۔ میں تو آگے چل کے اور بھی اتنا سیدھا سادہ زندگی گزر بسر کرنے والی ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی اور نصیب ادا فرمائے، اور مجھے جو واقعی میں جو مشکل میں ہو، جو عزت دار لوگ ہو، لیکن ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ہم خود بھی ہے، میرا شوہر تو کوئی گورنمنٹ امپلائی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ میڈیکل میں ہے، اس کے اندر اتنا مطلب نالج ہے کہ ہر ایک کو وہ مدد کر سکتے ہیں، ہر ایک کو وہ جا کر کے کسی بھی قسم کا کچھ بھی کرنا ہو، وہ اتنا اس کے اندر قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اور فری آف کاسٹ وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ جس کسی کو رات کے 12-1 بجے بھی انجیکشن کرنا ہو، کچھ یہ سلائن چلانا ہو، آکسیجن لگانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، میرے ہسبینڈ ان سب چیزوں میں بہت ہی مہارت حاصل
حاصل کیے ہوئے ہیں، تو وہ دہلی کے کیلاش ہاسپٹل میں بھی انہوں نے ڈیوٹی دیا ہوا ہے. تو اسی لیے لیکن ہمارا جو گزارا معاش ہے بالکل بھی ایک دم لمیٹڈ ہے. کہنے کے لیے تو سچ میں دن میں 10 روپیہ بھی اگر کمانا ہو تو وہ بھی مشکل ہے، لیکن برکت اتنا ہے کہ 10 لاکھ جتنا برکت ہے. کیونکہ میں اللہ رب العزت سے بہت ہی زیادہ قابضت ہوں اور ہر وقت اپنا توبہ استغفار کرتی رہتی ہوں. کوئی بھی دودھ کے دھلے نہیں ہوتے ہیں. ہم نے بھی، میری تو شادی بہت ہی کم عمر میں ہوئی ہے اور بہت ہی کم عمر میں ماں بن چکی تھی، تو اتنا ہوش و حواس بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی تب شاید دوپٹے سر سے سرک گئے ہوں گے، شاید لباس میں کچھ اونچ نیچ ہوئے ہوں گے. ان سب چیزوں کو یاد کر کے آج بھی میں توبہ استغفار کرتی ہوں. باقی جو بھی زندگی میں ہوئی ہے ان سب کو میں نے آخرت پہ چھوڑ دیا ہے. مجھے ڈسکلوز نہیں کرنا ہے، کیونکہ آخرت میں جو مجھے اجر ملے گا انشاءاللہ مجھے پورا اللہ پہ بھروسہ ہے. کس نے میرے ساتھ کتنا زیادتی کی، کتنے ظلم کی، کس نے ہمارا حق مارا، کس نے ہمارا سب کچھ لوٹا، اور کس نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، دھوکہ دیا، میرا سب کچھ کھایا، وہ سب پائی کا ادھر آخرت پہ جواب دینا ہوگا. اسی لیے میں کچھ بھی ڈسکلوز کرنا نہیں چاہوں گی. اور اس میں اپنے بھی لوگ ہیں جو کہنے کے لیے بڑی بہن لوگ، کتنے بڑی بات ہوتی ہے، لیکن وہ ویسے بڑی بہن لوگ جو اپنی چھوٹی بہن کو انصاف نہ دے سکے اور حق کے بات نہ کر سکے اور ہر وقت حسد اور غیبت کے پیچھے لگے ہو، ویسے بڑی بہن اللہ تعالیٰ سو کالڈ ہی کیوں نہ ہو، ریئل کیوں نہ ہو، دشمن کو بھی نہیں دینا چاہیے. کیونکہ ایک بڑی بہن کی کردار جو ہوتی ہے وہ ماں جیسا ہوتی ہے اور مان سمانتا ہونا بھی چاہیے. لیکن آج کے زمانہ بہت ہی خراب ہے، اور بہری بہن کچھ لوگ تو اتنے عمر دراز 70 75 80 سال کے ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر ریاکاری اور غیبت اور حسد اور دکھاوا اور دنیا کا دکھاوا کرنا ان سے باز نہیں آتے ہیں. وہ انہی میں ہی ملوث ہو کے رہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس شر سے ہمیں ضرور بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بس توبہ استغفار کرتے رہیے. آج میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتی ہوں، کیونکہ میں پردے والی ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے پردے میں رہتی ہوں اور اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر قدم باہر نہیں رکھتی ہوں. اور واقعی میں مجھے کسی چیز کے بارے میں دنیاوی طور سے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے اللہ کو کبھی نہیں بھولتی ہوں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اپنے بچوں کو میں نے بہت اچھی پرورش دی ہے، اور میرے بچیاں بہت ہی زیادہ اچھے ہیں. اور جو میرا بیٹا بھی گزر گیا میرا، تو سنجس ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے، تو اس کا بھی نام بھی رکھا ہے. وہ بھی مجھے آخرت میں مجھے اس کا بہت بڑا سہارا ملے گا انشاءاللہ رحمان. تب بھی کتنا دل دکھنے والے حادثے میرے ساتھ پیش آئے تھے، ان سب چیز کو میں کبھی بھی بھلانا چاہ کے بھی نہیں بھلا پاؤں گی. اور اللہ تعالیٰ ایسے سنگ دل لوگوں سے دور دور کوسوں دور رکھے، جن کا دل کافر سے بھی بدتر ہو اور بلا وجہ کسی کو دکھ دے کے ان کا دل نہیں پگھلتا ہو، اور ان کا عمل عبادت تو ویسے تو قبول ہوں گے بھی نہیں، جو کٹا رحمی کرتے ہوں گے، اور جو ایک عورت کا درد کو نہیں سمجھتے ہوں گے. ایک ماں اپنی بیٹی کے درد کو سمجھے اور دوسری پرائی کی بیٹی کو درد کو نہیں سمجھنے والی ماں میری نظر میں ماں کہلانے کے لائق نہیں ہے. کیونکہ ہر ایک ماں کو دوسروں کی بیٹی اپنی بیٹی جیسی دکھنی چاہیے. تو ہر ایک باپ کو بھی دوسروں کی بیٹی کو، اگر اس کے ساتھ واقعی میں فی سبیل اللہ کے طور پہ اگر آپ کسی ایک بہو کو پیار کرتے ہو تو دوسرے بہو کو بھی پیار کرنا چاہیے. باقی رہا سوال دنیا میں اگر کوئی خدا کے نافرمان کرتے ہوں گے، خدا سے وہ الٹ کے کام کرتے ہوں گے، تو اس کا سزا خدا دیں گے، نہ انسان کو دینا ہے. اور ویسا تو اس دنیا میں ہوتا نہیں. اور میرے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے، اور میرے یوٹیوب میں بہت ویوز آتے ہیں، لوگ دیکھتے بھی ہوں گے، لیکن سبسکرائب کرنا وہ نہیں چاہتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، میں تو یوٹیوب پہ پیسے کمانے کے لیے نہیں آئی ہوں. میں تو یوٹیوب پہ اپنا تھوڑا سا مطلب انٹرٹینمنٹ، اپنا تھوڑا سا ٹائم پاس کرنے کے لیے آئی ہوں. کیونکہ میں دن بھر اپنے آپ سے ہی ہوتی ہوں. میں کسی کے گھر جانا، کسی کے پاس بات کرنے جانا
ورنہ ایسا نہیں ہوں. میں بہت ہی رائل لائف اپنا گزارتی ہوں اپنے گھر میں بیٹھ کے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو یوٹیوب میں میں آئی تو کسی اور مقصد سے تھی, کسی ایک کا کوئی لوگ بہت دل دکھاتے ہیں, ان کا کچھ بات سناؤ. پھر بعد میں نے سوچا کہ نہیں, جانے دو, یہ سب آخرت پہ رکھو. تو اس سے بہتر ہے کہ اپنا کچھ روزمرہ کا تھوڑا بہت کچھ میں اپلوڈ کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر پاؤں. تو اس میں سے بہت سارے لوگ مجھے پیار بھی دیتے ہیں, لیکن ایک تھمس اپ دینا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, اور ایک سبسکرائب کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. خیر بہرحال کچھ نہیں, میرا تو یہی پیغام ہے کہ ایبت غیبت مت کیجیے اور اپنے آپ کو بہت بڑا مت سمجھیے. سب کو پتہ ہے ہم سب کس کس کھیت کی مولی ہے. مجھے تو یہاں کشمیر میں کشمیری عوام مجھے نہیں جانتے ہیں, ورنہ اگر میرے اپنے لوگ کوئی دیکھ رہے ہو, ان سب کو پتہ ہے کہ میں کس خاندان سے بلانگ کرتی ہوں اور ہمارا خاندان کتنا اونچا ہے. اور میرے سارے ریلیٹیوز جو ہے وہ اوور دی سیز ہے, اور سب کے سب بہت ہی مطلب مکہ مدینہ میں بہت ہی ان کا عزت ہے اور بہت ہی ان کا نام ہے. لیکن جو لڑکی ہوتی ہے وہ شادی کے بعد اپنے وہاں شوہر کے وہاں ہو جاتے ہیں. ویسے میں ایک ہوں, میری قسمت کشمیر میں تھا, تو میں ابھی کشمیر کی بہو ہوں, بیٹی ہوں, بیوی ہوں, یہیں کی ہوں. باقی میں جس خاندان سے بلانگ کرتی ہوں اس کا کوئی وہ نہیں چاہیے, مطلب کلیریفیکیشن نہیں چاہیے کہ میں کس خاندان سے ہوں. باقی دیکھنے والے دیکھتے بھی ہوں گے, جلتے بھی ہوں گے, کچھ لوگ کو لگتے بھی ہوں گے کہ پتہ نہیں کیسے, لیکن میں تو بہت ہی اپنا زندگی بہت ہی حلال سے میں گزارتی ہوں. بس اس بات کا مجھے بہت زیادہ فخر ہے. اور میرا ہسبینڈ ایک پیور آدمی ہے, کوئی بھی داغ دھبا والا نہیں ہے, کوئی بھی اس نے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا ہے. ورنہ ایسے بہت سارے مرد حضرات بھی ہوتے ہیں, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, جو لڑکیوں کو بدنام کرتے ہیں, جو پاک سرزمین پہ رہ کے کام کر کے مکہ جیسے زمین پہ رہنے کے بعد پھر کوئی آدمی اپنا غلطی کرتا ہے اور وہاں سے آ کے عورتوں پہ لڑکیوں پہ الزام لگاتے ہیں, لانچھن لگاتے ہیں. ویسے آدمی کو بھی اللہ نہیں بخشیں گے اس دنیا میں بھی. وقت آنے پر میرے پاس بہت سارے سٹوریز ہے جو پہلے میں اللہ پہ چھوڑتی ہوں. اللہ نے اگر مجھے قسمت دیا اور کسی کی بد نصیبی والی ٹائم آئی تو ضرور راز پاش کروں گی. تو باقی بس میں خوش نصیب اس لیے ہوں کہ میرا ہسبینڈ بہت اچھا ہے اور حلال کماتے ہیں, اور میری بیٹیاں بھٹکی نہیں. میری بیٹیاں ایک دم کیا کہوں, صراط المستقیم پہ ہے, اور کوئی الٹریٹ بھی نہیں ہے. اور قرآن کی تعلیم, دنیا کی تعلیم, دونوں تعلیم میں نے بچوں کو دی ہے, لیکن کوئی ڈگری حاصل کر کے جاب کرنے والے میں نے نہیں بنائے ہیں. اس چیز کا مجھے بہت ہی زیادہ فخر ہے. اور ہم اپنے بچوں کے کمائی کھانے والوں میں سے نہیں بنے ہیں, نہ ہمیں وہ شعور میں تھا, نہ ہماری خواہش تھی, نہ اللہ ہمیں ایسے ماں باپ میں سے بنائے جو بیٹیوں کے دم پہ جیے اور ان کو گھر سے صبح نکلنا پڑے, شام کو دیر سے گھر آنا پڑے, اور غیر مردوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنا پڑے, اور ان کے پیسوں پہ ہم راج کرے. ایسے ماں باپ ہمیں خدا نہ بنائے. اور جو بن چکے ہو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کو سچ میں توبہ کرنے کی نصیب ادا فرمائے. کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, مرنے کے بعد ہم دوبارہ پھر سے زندہ نہیں ہو سکتے ہیں. مرنے کے بعد ہمارا کوئی توبہ یا پھر ہماری کوئی معافی اللہ تعالیٰ ایکسپٹ نہیں کریں گے. تو اسی لیے دنیا میں جیتے جی اپنے حیاتی میں ہی سب وہ کام کر جائیے جو آپ کو آخرت آپ کی درست ہو جائے اور کامیاب ہو جائے اور جنت الفردوس میں انٹری ہو جائے. تو بس میری بات کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچ جاتی ہوں, کیونکہ دل میں بہت سارے رنج غم ہے, بہت ہے. میں ہی فقط ایک ایسی عورت ہوں جو اپنا ہر مشکل کسی کو نہیں بتاتی ہوں, شیئر نہیں کرتی ہوں, فقط اپنے خدا کے سوا. اور لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے یہ میرا کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوگا, کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اور اگر میری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو پھر وہ ہاتھ میں کٹورا لے کے در در گھوم رہی ہوتی, اور یا تو اپنوں ہسبینڈ کے رشتہ داروں کے پاس جا کر کے پتہ نہیں کیا کیا اس نے مدد مانگی ہوگی. لیکن میں تو اتنا مطلب فخر محسوس کرتی ہوں, آج تک کسی کے در پہ جا کے ایک کپ پانی تک ہم نے نہیں پیا ہے, اور نہ اپنے شوہر کے رشتہ دار کے پاس, نہ اپنے جان پہچانوں کے پاس, کسی کے پاس بھی نہیں. کسی سے اگر کچھ کیا بھی ہو
پیا بھی ہو اس کو 2 کپ زیادہ ہی ہم نے بھی پلایا. اب یہ کہنا اس لیے پڑتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو ججمنٹ کرتے ہیں, ہاں یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے. آپ کو کیا پتہ کس کی زندگی کے ساتھ کیا گزرتا ہے. لیکن جب اللہ مہربان ہو تو اللہ تعالیٰ کا مہربان ہونا بہت بڑی بات ہے سچ میں. پھر اللہ تعالیٰ, مشکل تو انسان کے لائف میں بہت بڑی بات ہے, مشکل ہونا ہی ایک بہت بڑا پیغام ہے اللہ کی طرف سے. پھر وہ دکھتا بھی ہے کہ یہ مشکل میرے اوپر کس لحاظ سے آئے ہیں. پھر کچھ لوگوں کے اوپر زوال بن کے بھی آتے ہیں, روپیہ پیسے ہونے کے باوجود بھی پھر وہ لوگ کسی کے نہ مدد کر سکتے ہیں, نہ اپنوں کے, نہ پرایوں کے, نہ کسی مستحق کے, نہ وہ لوگ زندگی کو چلا پا رہے ہوتے ہیں. پھر ان کے پیسے جو ہوتے ہیں وہ بیماری میں, طرح طرح کے علاج میں, طرح طرح کے بیماری کے ساتھ ساتھ پھر اور بھی وجوہات پیدا ہو جاتے ہیں. پھر ویسے میں ان کے پیسے پانی جیسے خرچہ ہو جاتے ہیں. خود کو دکھ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, پیسہ بھی خرچے ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا دل پھر بھی کسی مدد کرنے کا ان کا نیت نہیں ہوتا ہے. جبکہ صدقہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے. صدقہ سے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دیتے ہیں, لیکن ان کو وہ تک نصیب نہیں ہوتے ہیں. بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں, بڑے بڑے گیٹ ہوتے ہیں, بڑے بڑے گاڑی ہوتے ہیں, بڑے بڑے نوکری پہ خود لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے بڑے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں, پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. اور بس دکھاوے کے لیے کبھی کچھ کیا تو بھی دکھاوا کر کے دیتے ہیں. اور آج سوشل میڈیا پر کسی کا عزت آبرو پہ ایسے مطلب نیچے گراتے ہیں. ماں بیٹی سب کو لائن سے رکھ کر کے ان کے چہرہ دکھا کر کے, ہاں ان کو یہ نیڈ ہے, یہ بیماری ہے, وہ بیماری ہے. یہ پھر وہاں پر ان کو تھوڑی سی بینک اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں, تو یہ جو دینے والے لوگ ہیں انہوں نے کون سا ثواب کا کام کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کی عزت آبرو کو دھکا نہیں پہنچنا چاہیے. اگر آپ دایا سے 2 بایا کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے. اور جو دین نہیں جانتے ہو وہ تو کشمیری ہم خود لوگ ہیں, کیونکہ ہم کہنا پڑے گا, ادروائز یہاں کے لوگ تو امیر ہو کے بھی غریب ہے. ان کے منہ میں تو نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے, اسی لیے ان کو ہو کے بھی نہیں ہے. یہ بدترین کھاتے بھی ہے, اور یہ بدترین باہر سے گھر تو ان کے سیمنٹڈ ہوتے ہیں, بہت کچھ آج سب کچھ ریڈی میڈ آپ کو مل جاتے ہیں. کچن لاؤ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کا سجاؤ تو بن گیا, لیکن کھانا اس میں بدترین پکتے ہیں. اور زنان موئن تو گھر میں ہوتے نہیں ہیں. ایسے بہت ساری وجوہات ہیں جو میرے دل میں ناسور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کشمیری قوم اور اسی کے جز لوگ پھر کیسے ہوں گے, کیا کہنا. پھر بس آج کا ٹاپک میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں پھر آپ لوگ سے ملتی ہوں, اور اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے, ہماری زندگی آسان ہو, اور ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلائے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو حسد نہیں کرنے والوں میں سے بنائے. جو حسدی ہوتے ہیں وہ دکھتے ہیں, ہر حال میں دکھتے ہیں, اور وہ ناخوش بھی رہتے ہیں, وہ ناشکری بھی رہتے ہیں, ان کو دلی سکون بھی ہوتے نہیں ہیں. اور غیبت تو کریں گے ہی, لیکن میری دلی دعا ہے کہ غیبت سے بچ جائے, اور کوئی کسی کا غیبت نہ کرے, اور کوئی کسی کا بات سن کے بات سمجھنے والوں میں سے بنائے, بات سن کے ہوا میں نہ اڑائے. کیونکہ آج تو فضول اور لغوبات باتوں میں ہی لوگ زیادہ انٹرسٹ ہوتے ہیں. جس بات میں دم ہو, ڈیپتھ ہو, ریالٹی ہو, وہ کسی کو نہیں پسند ہوتے ہیں. تو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.